नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल गाशिया, सूरह अल फजर और सूरह अल बल्द का मुताला करेंगे। इब्तिदा में सूरह अल गाशिया की चंद आयात की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, आमिलातुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्का मिन ऐनिन आनिया, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीइन ला युस्मिनु ला युगनी मिन जूह, वजूहि यौमइज़िन नाइमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल गाशिया का खुलासा। सूरह अल गाशिया मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 22वीं मक्की सूरत है। इसमें 36 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 13वां रुकू है। इस सूरत को समझने के लिए ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि इब्तदाई ज़माना में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ज़्यादातर तौहीद और आखिरत के अकायद के मुतल्लिक़ थी, और कुफ़ार मक्का इन दोनों को मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए इन गफलत में पड़े हुए कुफ़ार को एक सवाल पेश किया गया है कि तुम्हें इस वक़्त की भी कुछ खबर है कि जब सारे आलम पर छा जाने वाली एक आफत नाजिल होगी और तमाम इंसान 2 ग्रोहों में तकसीम होकर 2 मुख्तलिफ अंजाम देखेंगे। एक ग्रोह जहन्नम में जाएगा, इसे सख्त तरीन अजाब झेलने होंगे। दूसरा ग्रोह जो आला जन्नत में जाएगा, उन्हें हर किस्म की नेमतें हासिल होंगी। इसके बाद दूसरा सवाल है कि जो कुरान की तालीम तौहीद और आखिरत से मुंह बसोर रहे हैं, क्या वो अपने सामने इन चीज़ों को नहीं देखते जिनसे इन्हें सबका पेश आता है। अरब के सहराओं में जिन ऊँटों पर इनकी सारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, तो वो कैसे ठीक उन्हीं खसूसियात के मुताबिक बन गए हैं। जैसी सराई ज़िंदगी में एक जानवर को ज़िंदगी चाहिए होती है। जब ये अपने सफ़रों में चलते हैं तो उन्हें या आसमान नज़र आता है, या ज़मीन, या पहाड़। इन्हीं तीनों चीज़ों पर गौर करके देख लें कि ऊपर आसमान कैसे छा गया है, सामने पहाड़ कैसे खड़े हो गए हैं, और इनके नीचे ये ज़मीन कैसे हमवार हो गई है। क्या ये सब किसी कादिर मुतलक की कारीगरी के बगैर हो गया है? अगर खालिक की इस हकीमाना सन्नाई को मानते हो कि इसमें अल्लाह के सिवा दूसरा कोई शरीक नहीं है, तो इसी को अकेला रब मानने से क्यों इनकार कर रहे हो? और ये भी कि अगर खालिक हकीकी सब कोई कर सकता है, तो क्या अल्लाह क़यामत कायम करने पर कादिर नहीं हो सकता? और क्या इंसानों को दोबारा पैदा करने और जन्नत और दोज़ख बनाने पर कादिर नहीं हो सकता? और मुदल्लल और माकूल खिताब के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा गया है कि ये कुफार फिर भी नहीं मानते तो ना माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा गया कि इनसे दावत हक मनवा कर ही छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो बस नसीहत ही करना है। आखिरकार इन कुफार को हमारे ही पास आना है। इस वक्त हम इनसे पूरा पूरा हिसाब लेंगे और मुनकरीन को बारी सजाएं देंगे। ये सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब सूरह अल गाशिया की तफसीर अल-नूर। इरशाद रब्बानी है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छा जाने वाली आफत यानी क़यामत की खबर नहीं आई? कितने मुंह इस दिन जलील होंगे। अमल करने वाले मुशक्क़त झेलने वाले भड़कती आग में वो दाखिल होंगे। इन्हें उबलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। इनके लिए कुछ खाने को नहीं होगा, मांस व खारदार घास के, जो ना मोटा करेगी ना ही भूख मिटाएगी। कितने ही मुंह इस दिन खुश होंगे जो अपनी कोशिश से राज़ी होंगे कि अल्लाह का शुक्र है, दीन के लिए की गई इनकी मेहनत रायगा नहीं गई। बुलंद बागों में होंगे वो इसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। इसमें एक बहता हुआ चश्मा होगा, इसमें बुलंद तख्त हैं और चुने हुए कूजे, और सफ़ों में बिछे कालीन और फैली हुई चांदनियाँ। तो क्या ऊँट को नहीं देखते कि इसे कैसे बनाया गया है?
یعنی وہ کیسے اہل عرب کے صحراؤں کے لیے موزوں ترین سواری ہے جو 7 دن پانی پیے بغیر سواری کا کام دے سکتا ہے، اور اسے ریتلے گرم صحراؤں میں بھی چلنا آسان ہے۔ اور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، کہ زمین پر اتنی بڑی چھت کیسے بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، اور اس میں کہکشاؤں اور ستاروں کے جرمٹ کیسے ایک مربوط نظام کے تحت بلا تعطل گردش میں ہے، اور پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے کہ ان میں کیسے ہر قسم کی معدنیات اور خزانے پائے جاتے ہیں، اور کیا یہ نہیں دیکھتے کیسے زمین بچھا دی گئی ہے تاکہ اس میں آسانی سے سفر کیا جا سکے اور آسانی سے خوراک بھی حاصل کی جا سکے۔ صحرائی سفروں میں اہل عرب کو اسی قسم کے حالات پیش آتے تھے کہ ایک اونٹ جو صحرا کی واحد سواری تھا، اوپر آسمان، نیچے زمین اور ارد گرد پہاڑ۔ یہ تمام آیات انسان بالخصوص اہل عرب کے لیے دعوت فکر دیتی تھیں کہ ذرا غور تو کرو کہ تمہاری سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے وسائل پیدا کیے ہیں، پھر اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفار کو نصیحت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ ان کفار کو زبردستی دعوت حق قبول کروائیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، تو اس کو اللہ عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ بے شک انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ان کا عذاب ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یہ اس صورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ الفجر ہے اگلی، تو اس کے مطالعے سے پہلے اس کی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لا بالمرصاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الفجر کا خلاصہ۔ سورہ الفجر مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 23ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد 1 سے 10 ذی الحجہ تک ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن۔ اسی طرح رمضان کی آخری 10 راتیں اور محرم کی پہلی 10 راتیں بھی بہت اہم ہیں۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے اچھائی اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر سابقہ اقوام ارم، سمود اور فرعون کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں مجرمین اور متقین کے انجام کا ذکر ہے۔ یہ اس سورت کا اس سے جائزہ تھا۔ اب سورہ الفجر کی تفسیر النور۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، فجر کی قسم، 10 ذی الحجہ کی فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق راتوں کی قسم، 7 ذی الحجہ منا میں قیام کی پہلی طاق رات، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی طاق رات، یا رمضان کی آخری 10 طاق اور جفت راتوں، یا محرم کی پہلی 10 طاق اور جفت راتوں کی قسم، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ کیا ان میں ہجر والوں کے لیے کوئی قسم ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور جو ارم ستونوں والے تھے، ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کے لوگ جو لمبے ستونوں والی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور خود بھی طویل القامت تھے، جنہیں ستونوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرا یہ
کہ ارم قوم عاد کے ابا میں سے ایک کا نام بھی تھا کہ ان جیسا طویل القامت اور طاقتور شہروں میں نہیں پیدا کیا تھا، اور سمود جو وادی میں سخت پتھروں کو کاٹتے تھے، سمود سنگلاخ پہاڑ کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، اور فرعون جو میخوں والا یعنی جو سزا دیتے وقت لوگوں کے جسموں میں میخیں لگوا دیتا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، پھر ان شہروں میں بہت فساد پھیلا دیا تھا۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک نے مسلمان ممالک میں فساد ہی پھیلایا ہوا ہے۔ تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے عذاب کا کوڑا قوت سے مارا، یعنی اپنے وقت کی طاقتور ترین قومیں عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دی گئیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی کوئی سرکش اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اللہ اسے آزماتا ہے تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، اور تو پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوار کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی اللہ اسرت اور عشرت میں انسان کو آزماتا ہے کہ کون ہر حالت میں صبر و شکر کرتا ہے اور اللہ ہی کو کارساز سمجھتا ہے، اور کون دنیاوی مال و متاع کے بتوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ رزق تو صرف اس لیے کام کر دیا جاتا ہے کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ ہی تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، یعنی نہ خود بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو اور نہ ہی دوسروں کو کہتے ہو کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، تو اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، یعنی میراث تمہاری کمائی تو نہیں تھی، لیکن اس میں بھی نہ تو تم کسی جائز وارث کو شامل کرتے ہو اور نہ ہی اس میں سے خیرات کرتے ہو، اور مال کی ہی نہایت محبت رکھتے ہو، اس لیے اپنے مالوں سے کسی غریب مسکین کو دینا ہی نہیں چاہتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی یہ ایسا نہیں چلے گا جب زمین کو ٹکرا کر پاش پاش کر دیا جائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب فرشتوں کے جلاؤ میں اللہ رب العزت کی عدالت لگ جائے گی اور اس دن دوزخ بھی سامنے لائی جائے گی، تو اس دن انسان سوچے گا کہ اللہ نے سچا ہی وعدہ کیا تھا، لیکن اب اس کی یہ سوچ کس فائدے کی؟ وہ کہے گا کہ کاش اس نے اپنی زندگی میں ہی کچھ اچھے آگے بھیجا ہوتا جو آج کام آتا، تو اس دن جو عذاب دیا جائے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور اس جیسا باندھنا کوئی بھی نہیں باندھ سکتا، یعنی کوئی سرکش بھی قیامت کے دن اللہ کے سخت ترین عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کے برعکس اہل ایمان سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جس نے دنیاوی زندگی میں ہی اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا تھا، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ کہ تم اس سے راضی اور وہ اللہ تم سے راضی۔ پس میرے بندوں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ ابدی عیش و آرام کے لیے۔ یہ اس سورت کا سورہ الفجر کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ البلد کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البلد کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ البلد مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 24ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 20 آیات اور ایک رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ نے مکہ کے شہر کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں، جس سے اس شہر کی عزت و وقار میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو
مشقت کے لیے پیدا کیا ہے جس کا سامنا تجھے اس دنیا میں رہے گا، کیونکہ راحت کا اصل مقام آخرت ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، جس راستے کو چاہے اختیار کر لے، کیونکہ قیامت کے دن اسے وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں اچھائی یا برائی کمائی ہوگی۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ البلد کی تفسیر اور نور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی اللہ مکہ کے شہر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تمہاری مخالفانہ سوچ جھوٹی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، اس رہنے کی بھی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور اس کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم، جس میں سے اے اہل عرب تم ہو۔ تمام اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت کرتا ہوا ہی پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو معاشی اور معاشرتی مسائل کے حصول کے لیے شب و روز مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح دین حق کی تبلیغ میں بھی وہ مشقت اٹھائے گا تو پھر ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اہل ایمان کفار مکہ کی طرف سے ایذا رسانی کو ہمت اور صبر سے برداشت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے یار و مددگار اس بے آب و گیا مکہ کی وادی میں چھوڑ کر خود چلے گئے، اور کس طرح دونوں ماں بیٹے نے انتہائی کٹھن حالات میں مسلسل جدوجہد کی اور اس وادی کو آباد کیا۔ ان کے اس صبر و تحمل کی وجہ سے اس بنجر زمین میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا، جس سے ان کی زندگی آسان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کفار مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کی گھٹی میں مشقت رچی بسی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کو صبر و تحمل سے جاری رکھیں، اور کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقدر ہوگی۔ کیا یہ ابو جہل یا ابو لہب یا ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ سمجھتا ہے کہ مشقت میں پڑے ہوئے بندے اس بندے ابو جہل یا ابو لہب یا ولید بن مغیرہ کے غرور و تکبر اور اکڑ پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال برباد کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں دوسروں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے لوگوں کو رشوت کے طور پر بہت سارا مال خرچ کیا، اور اب وہ اکڑ کر کہتا ہے کہ سب میرے زار خرید غلام ہیں جو مجھ سے پوچھے بغیر اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ ولید بن مغیرہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے مال و دولت اللہ کی خاطر خرچ کیا ہے یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، جس پر اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 باروں کی راہ دکھائی؟ یعنی اسے زبان اور ہونٹ جن سے یہ بکواس کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی بے بسی اور لاچارگی میں بھی اللہ ہی نے اس کی ماں کی چھاتی میں سے اس کی خوراک کا بندوبست کیا۔ کیا ان میں سے کوئی ایک وسیلہ بھی اس کا اپنا پیدا کردہ ہے؟ اور اسی طرح اللہ ہی نے اسے دنیاوی مال و متاع دیا ہے جس پر وہ اتنا گمان کر رہا ہے، لیکن وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا، یعنی اسے کوئی کامیابی نہیں نصیب ہو سکے گی۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی یعنی کامیابی کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑانا ہے، یعنی رقم ادا کر کے کسی غلام کو آزاد کروانا ہے، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم رشتہ دار یا خاک نشین مسکینوں کو۔ یعنی ولید بن مغیرہ کو مال و دولت تو اللہ ہی نے عطا کیا تھا، جس کی محبت سے وہ باہر نہ نکل سکا اور نامراد ٹھہرا۔ پھر ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو مہربانی کی نصیحت کی، یعنی ایمان لانے کے بعد جو مال و دولت کی محبت سے باہر آئے اور اللہ کی راہ میں ضرورت مند رشتہ داروں غلام کو آزاد کروانے اور
مسکینوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کرتے رہے، یہی دائیں ہاتھ والے خوش قسمت ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر آگ ہے جس میں انہیں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔